वनहमदुहु वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू अहद को निभाना और वादा पूरा करना। अल वफ़ाई बिल अहदी व इंजाज़िल वादी। अल्लाह ताला ने फरमाया व औफ़ू बिल अहदी इन्नल अहदा कान मसऊला, और अहद को पूरा करो इसलिए कि अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। बेशक अहद से मुतल्लिक सवाल होना है। सूरह बनी इसराइल आयत 34। वक़ाल तआला व औफ़ू बिल अहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम, और फरमाया अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो जब तक तुम इससे अहद कर लो, यानी जब कलमा पढ़ लो। सूरह अन-नहल 91। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, और फरमाया ए ईमान वालो अहदो इकरार को पूरा करो। सूरह अल-माइदा आयत 1। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। नेज़ फरमाया ए ईमान वालो तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। अल्लाह ताला के हाँ ये बात बड़ी नाराज़गी वाली है कि तुम वो बात कहो जो तुम करो नहीं। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। आयत 81 सूरह आले इमरान। फ़मन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। आयत 82 सूरह आले इमरान। याद करो अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत और दानिश से नवाजा है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास इसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुमको उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। ये इरशाद फरमा कर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है। मतलब ये है कि हर पैगंबर से इस अमर का अहद लिया जाता रहा है, और जो अहद पैगंबर से लिया गया हो वो ला मुहाला इसके पैरों पर भी खुद ब खुद आयद हो जाता है, यानी इसके मानने वालों पर भी खुद ब खुद आयद हो जाता है कि जो नबी हमारी तरफ से उस दीन की तबलीग इकामत के लिए भेजा जाए जिसकी तबलीग व इकामत पर तुम मामूर हुए हो, इसका तुम्हें साथ देना होगा। उसके साथ ताअस्सुब ना बरतना, अपने आप को दीन का अजारादार ना समझना, हक़ की मुखालफत ना करना, बल्कि जहाँ जो शख्स भी हमारी तरफ से हक़ का परचम बुलंद करने के लिए उठाए उसके झंडे तले जमा हो जाना। व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। जबकि हमने तमाम नबियों से अहद लिया और बिलखुसूस आपसे और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और ईसा मरियम के बेटे से, और हमने इनसे पुख्ता अहद लिया लियस्अल सादिकीना अन सिद्क़िहिम व अअद्दा लिलकाफिरीन अज़ाबन अलीमा, ताकि अल्लाह सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त फरमाए और काफिरों के लिए उसने अलमनाक अजाब तैयार कर रखे हैं। सूरह अल-अहज़ाब आयत 7 और 8। ये अहद इसलिए लिया
تاکہ اللہ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا، مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے، جس طرح کے دوسرے مقام پر ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ سورہ الاعراف آیت 6۔ اس میں داعیان حق کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تندہی اور اخلاص سے ادا کریں تاکہ بارگاہ الہی میں سرخرو ہو سکیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عند اللہ مجرم اور مستجب سزا ہوں گے، یعنی پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے وہ مستحق ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے ہی کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی۔ سورہ الاحزاب آیت 15۔ منافقوں کا اپنے عہد سے انحراف۔ یہ عہد ان منافقوں نے جنگ احد کے بعد کیا تھا کہ اگر آئندہ کوئی آزمائش کا موقع آیا تو ہم اپنے سابقہ قصور کی تلافی کر دیں گے۔ پھر جب 2 ہی سال بعد آزمائش کا موقع آ گیا تو ان لوگوں نے پہلے سے بھی زیادہ بزدلی دکھائی اور جنگ سے فرار کی راہیں سوچنے لگے، بلکہ دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی کرنے لگے، حتیٰ کہ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے عہد میں کس قدر مخلص تھے۔ اب ان کے اصل جرم کے علاوہ اس بد عہدی کی بھی باز پرس ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ متفق علیہ۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور یہ گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے۔ دوہرے کردار کے حامل شخص کو منافق کہتے ہیں کہ اس کے باطن اور ظاہر میں تضاد اور قول و فعل میں فرق ہوتا ہے۔ نفاق 2 قسم کا ہے۔ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ کوئی شخص دل میں کفر کو چھپائے رکھے اور زبان سے ظاہری طور پر اسلام کا اظہار و اقرار کرے۔ ایسے لوگ مسلمانوں کے حق میں کافروں سے بھی بدتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں تو ایمان ہو لیکن اس میں منافقوں والی کوئی خصلت پائی جاتی ہو، جیسا کہ کچھ خصلتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور کچھ باقی احادیث اور قرآنی آیات میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ ایسی خصلتیں ہیں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان انہیں کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا، لیکن بحرین کا مال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ پس جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ پر کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے ایسے فرمایا تھا، تو انہوں نے لب بھر کر مجھے دیا۔ میں نے اسے گنا تو وہ 500 درہم تھے۔ پھر انہوں نے مجھے فرمایا، اس سے دگنا اور لے لو۔ متفق علیہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو عہد و پیمان فرمائے اور آپ ان کی وفات سے پہلے وفات پا گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد انہیں مکمل اور پورا کیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کسی سربراہ نے کوئی عہد و پیمان کیا ہو تو اس کی وفات کے بعد نئے بننے والے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان معاہدوں کو پورا کرے، اور اگر سربراہ نے کوئی قرض لیا ہو تو یہ نیا سربراہ اس کی ادائیگی کرے۔ عہد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے عہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور نقض عہد کی صورت میں باز پرس ہوگی۔ عہد پورا کرنے والے اور برائی سے بچنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عہد کی پاسداری کرنے والا بنا دے، سچا مومن بنا دے، اور ہمارے تمام اخلاقی عیب دور کر دے۔ ہم تمام انسانوں کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو روزمرہ کی زندگی میں بھی ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کی ہر صورت پاسداری کریں، چاہے وہ کوئی بڑا وعدہ و عہد ہو یا معمولی نوعیت کا ہو، چاہے کسی بچے سے کیا ہوا وعدہ ہو، پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں دین کی باریکیاں سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔